बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले दो तीन अहम खबरें ले लें, फिर अपना वीलॉग शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान ने कहा है कि वो फाइनल कॉल देंगे। अब ये क्या वाकई फाइनल कॉल होगी? ये बिल्कुल फाइनल कॉल होगी। अगर इस पे लोग बाहर नहीं निकलते, पीटीआई एहतजाज नहीं करती, तो फिर आप 10 साल तक इमरान खान को भूल जाएं। ये इमरान खान को जेल में रखना चाहेंगे। तो अब फाइनल कॉल का इंतज़ार करें। खान साहब ने वो अपने ज़िम्मे ली है। इसके अलावा दूसरी खबर है अफसोसनाक, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। सैयद हसन नसरुल्लाह के घर पे दोबारा हमला हुआ है, जिसमें उनके चचा और उनके पोते वो जो है शहीद हो गए हैं। इस तरह हसन नसरुल्लाह का तकरीबन जो है वो सारा ख़ानदान शहीद हो गया है लबनान में। उसके बाद पंजाब में पीटीआई से निपटते निपटते आंसू गैस के शल ख़त्म हो गए हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त धंधा है, क्योंकि ये ब्लैक मार्केट से ख़रीदे जाते हैं और इसमें एक्सपायर शेल भी होते हैं और बड़ा खांचा लगता है। अब उन्होंने कह दिया है कि आंसू गैस के जो शेल हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा उनकी ख़रीदारी करनी है और फिर ख़रीदारी में आप जो है ना वो समझ जाएं। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया था कि नईम बुखारी साहब ने इंकशाफ किया कि एक्सटेंशन मिलने के बाद जनरल बाजवा को सरीना होटल में एक खातून ने जो है वो जूता मारा। लेकिन मैं ये बताना भूल गया कि जब ये नईम बुखारी साहब बात बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका बैग तैयार पड़ा है, जिसमें ट्रैक सूट भी है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, क्योंकि उनको किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। ये मैंने कहा कि मैं वजाहत कर दूं, इससे पहले वाले वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है अभी तक की वो ये कि घी, चीनी, आटा, दालें, गैस सिलेंडर, ये सारा कुछ जो है वो सस्ता हो गया है और बिजली भी सस्ती हो गई है। लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टीवी चैनल्स पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट में सस्ती नहीं हुई हैं, ये टीवी चैनल्स पे जो है वो सस्ती हुई हैं। वहाँ से जाकर आप इन सेठों से खरीद सकते हैं। उसके बाद चौधरी इम्तियाज़, आप जानते हैं मंडी बहुद्दीन से इन्होंने जो है वो 2 लाख के करीब, 2 लाख से ज़्यादा इन्होंने वोट लिए और जितना जुल्म इन 2 भाइयों के साथ किया गया शायद ही किसी के साथ किया गया हो। इनकी तैयार फसलों में सरकारी सूर घुस गए थे और फसलों को तबाह कर दिया था। आज अदालत ने नोटिस लिया है और उन अफसरान को तलब किया है जो सूरों की शक्ल में जो है वो फसल में घुसे थे। हालांकि हमारी अखलाकियात ये हैं कि हमें जंग के दिनों में भी इजाज़त नहीं है कि हम फसलों को ख़राब करें या फसलों को बर्बाद करें। लेकिन कौन सी अखलाकियात और कैसी अखलाकियात, ये 2-3 खबरें थी। अब हम आते हैं अपने जो है ना वो रेगुलर वीलॉग पे। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को नहीं चला रही, बल्कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। ये एक टऊट आला का दावा है जो हुकूमत में शामिल है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये भी आपको बताता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द पावा, अमीनुद्दीन खान लावा, आज उसने बता दिया है। और अब जो है वो सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये सुबह आते हुए अपने घर से थूम ले आया करें, इसके अलावा टमाटर ले आया करें, इसके अलावा प्याज ले आया करें और थूम भी छीला करें और इसके अलावा प्याज वगैरह काट के घर वालियों की थोड़ा हाथ बटाया करें, क्योंकि अब उनके पास कोई चीज़ नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट द पावा वो अमीनुद्दीन खान लावा है। उसके बाद जी डीप स्टेट और मीडिया ने साजिश की। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान देकर आग लगा दी है अमेरिका में और पेंटागन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस पर बात करेंगे। और 2 कोटेशंस हैं वो खुसूसी तौर पे आपके लिए लाया हूँ, अगर आपने इनमें दिलचस्पी ली तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। मौलाना वहीदुद्दीन खान ये फरमाते हैं कि लोगों ने ऐसा खुदा दरियाफ्त कर रखा है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बात हो रही है, स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, जर्नैलों की, सियासतदानों की, सबकी। लोगों ने ऐसा खुदा दरियाफ्त कर रखा है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये कहकर कि अल्लाह तो बहुत रहीम है, हम जितने भी गुनाह करें
بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ بن چکا ہے، ایمان بن چکا ہے. اس کے بعد لوگوں کو ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود ان کا سفارشی بن جائے. لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے کہ جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے، مگر یہ فریب کا کاروبار صرف تب تک ہے جب تک خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے. میں آپ کو آخر میں دعا دیتا ہوں نا کہ اس سے عدل نہ مانگیں. اگر اس نے عدل کر دیا اور ترازو پکڑ لیا پھر تو وہ لتر پریڈ ہوگی ہماری، وہ لتر پریڈ ہوگی کہ آپ بھول جائیں گے. اور پھر بڑے لوگوں کی تو زیادہ جو ہے نا وہ پریڈ ہوگی. ایک بندہ تھا کسی گاؤں میں، اس کے پاس جو ہے نہ گھر تھا نہ اس کے پاس کوئی رہنے سہنے کی جگہ تھی، اور وہ اس طرح مانگ شانگ کے کھا لیتا تھا، میری طرح تھا. تو ایک دن جو ہے نا وہ اس میں گاؤں میں سیلاب آ گیا، بڑا زبردست جو ہے وہ سیلاب آ گیا، اور ہر کوئی چودھری ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں. وہ بندہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اور جب پانی تھوڑا بڑھنا شروع ہوا تو وہ تھوڑا سا اوپر چڑھ گیا درخت کے، اور جو نا ہر طرف رولا پڑا ہوا ہے، خاص کر چودھری، قیمتی جانور، قیمتی کوٹھیاں، حویلیاں، برتن. تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، چودھری، اس نے کہا کہ الو کا پٹھا، لوگ جو ہے نا وہ مر رہا ہے اور جو ہے نا تم ادھر آرام سے بیٹھے ہو. اس بندے نے کہا آج تک غریب ہونے مزہ آیا ہے، آج تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نپو چیزاں اپنیاں، ہر چیز جا رہی ہے. تو وہ لتر پریڈ ہوگی کہ میرے جیسا بندہ وہاں پہ کہے گا کہ آج تک مزہ آیا ہے عام بندہ ہونا، شکر ہے میں جرنیل نہیں تھا، شکر ہے میں چیف نہیں تھا، شکر ہے میں چیف آف جنرل سٹاف نہیں تھا، شکر ہے میں پھلن دیوی وزیر اعلیٰ نہیں تھی، شکر ہے میں پالشیا وزیر اعظم نہیں تھا. وہاں پہ ہمارے جیسے لوگ کہیں گے کہ آج تک مزہ آیا ہے جی، اے ہن بھگتو. اگر اس نے عدل کا ترازو پکڑ لیا، او مار پوسی کہ تسا یاد کر سو. بہرحال جی ایک اور یہ تو تھا مولانا وحید الدین خان، ون آف مائی فیوریٹ. اب ایک فلاسفر کی بھی سن لیں، وہ بھی ہمارے حالات ہیں. سرمایہ داری مذہب ہے سرمایہ داری، پیسہ خدا نہیں ہے. دیکھ نہیں رہے بینک چرچز ہیں، مسجدیں ہیں بینکس ان کی، اس کے بعد بینکرز پادری ہیں، مولوی ہیں بینکرز، اس کے بعد دولت جنت ہے، غربت جہنم ہے، امیر اولیاء ہیں، جائیداد مقدس ہے، اور غریب گناہ گار ہیں. غریبو میری طرح گناہ گار، کیونکہ کعبے کی چھتوں پہ یہی چڑھتے ہیں، کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، کسی غریب کے لیے کھلیں. عربوں کو بھی پتہ ہے، شیخوں کو بھی پتہ ہے کون کتنے کام کا ہے. بہرحال جی غریب گناہ گار ہیں، عمرے پہ یہ جاتے ہیں، اجوا کھجوریں جو ہے نا یہ منگواتے ہیں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کراچی کے سیٹھ وہ جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھ آتے ہیں ادھر اور واپس بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے جیسے بندے وہ گناہ گار ہیں، ساکو ویسے ہی لتر مارو بھئی اس ملک پیدا تھی پہ ہاں. بہرحال جی اب ہم اپنے جو ہے وہ 2-3 اور سرخیاں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی سرخی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ اور میڈیا نے سازش کی. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک میں نے ویلاگ کیا تھا جنرل پنوشے پہ، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں، کہ جنرل پنوشے کو لانے کے لیے نا سب سے زیادہ امریکہ نے پیسے دیے تھے میڈیا کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میڈیا انڈسٹری کس طرح چلتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میڈیا کے جو سیٹ ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، یہ بیانیہ بناتے ہیں. آپ کو یاد ہے عمران خان کے 3.5 سال میں کون کون سے بیانیے بنائے گئے؟ عمران خان نے سفارتی طور پہ تنہا کر دیا دنیا یعنی پاکستان کو، عمران خان نے تعلقات بگاڑ دیے، اب انڈیا کی ٹیم نے پھر انکار کر دیا ہے، تو اب آپ سفارتی تعلقات بنا لیں. امریکہ نے عمران خان نے امریکہ کو ناراض کر دیا، اور یہ تانے دیتے تھے کہ
بائیڈن عمران کو فون نہیں کرتا، عمران فون کر کر کے تھک گئے، اب سارا تھوکا چاٹ رہے ہیں۔ امریکہ میں سفارت خانے کو کہا گیا ہے جو بھی کرو، گورے جو بھی مانگتے ہیں ان کو دو، جو بھی مانگتے ہیں اندھیرے میں کسی طرح ٹرمپ کی بات کرو۔ سارے $15 لاکھ دیے گئے ہیں، $15 لاکھ، 6 لاکھ پے ہو گئے ہیں، 9 لاکھ بقائے ہیں، آپ کے اور میرے ہیں، کوئی جیب سے دیے ہیں۔ اور رابطہ کس سے کیا گیا ہے؟ وہ ایک دجال، وہ موٹا سا مائک پومپیو، جس طرح نام تو اسی طرح توپ کی طرح تھا وزیر خارجہ، یہ ٹاؤٹ تھا باجوہ کا۔ باجوہ اور مائک پومپیو 1.5 گھنٹہ یہ گفتگو کرتے تھے فون پہ، اور باجوہ لانتی شکایتیں لگاتا تھا پومپیو کو۔ پومپیو وزیر خارجہ تھا۔ اب ٹرمپ نے کک آؤٹ کر دیا ہے کہ دوڑ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم جو ہے نا وہ مورے ہو اس کے اسٹیبلشمنٹ کے، تم ٹاؤٹ ہو۔ پومپیو کو قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ زور لگایا جا رہا ہے۔ کہتے تھے نا بائیڈن فون نہیں کرتا عمران کو، اور اب جو ہے نا وہ ادھر زور لگا رہے ہیں کہ اللہ کرے ٹرمپ فون کرے، کیونکہ تھوکا تو چاٹنا ہے انہوں نے۔ عمران کے دور میں مہنگائی تھی، 150 کا پیٹرول تھا، اب کتنے کا ہے؟ ڈالر 180 کا تھا، اب کتنے کا ہے؟ کوکنگ آئل کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہے؟ یہ نہیں سیٹوں نے کیا، اور ٹرمپ کے خلاف بھی یہی ہوا۔ اب سی این این کو دیکھ لیں، سی این این ابھی تک کیا کر رہا ہے۔ اور پھر ڈیپ سٹیٹ، ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، ڈیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، آپ ٹی وی چینل آج کل دیکھتے ہیں؟ میں تو نہیں دیکھتا، مجھے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا میں نے ٹی وی چینل نہیں دیکھے، یہی ڈیجیٹل میڈیا دیکھتا ہوں، اور کچھ اپنی کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں آج کل جیو پہ کون ہے، سما پہ کون ہے، ایکسپریس، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یقین کریں۔ ہاں کبھی کبھی بچوں نے میچ لگایا ہوا، آج کل ٹیم آسٹریلیا گئی ہوئی ہے، اور بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے ون ڈے سیریز 22 سال بعد جیت لیا، بڑی اچھی بات ہے، تو وہ کبھی کبھی جو ہے نا نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ ہے۔ اسٹیپ ابھی دیکھ لیں، سارے ٹاؤٹ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، انصار باسی، سہیل وڑائچ، خریدہ فاروقی، منصور علی خان، منیف فاروق، نام لیتے، ابصار عالم، یہ سارے نہیں بیٹھے چینلوں پہ، مبشر لقمان، سارے بیٹھے ہیں، اور کس کی خبریں دے رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ مل کے جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ ڈیپ سٹیٹ کا کام یہی غلط فہمیاں پھیلانا، غلط خبریں فیڈ کرنا، اور بالکل ٹرمپ نے ٹھیک کہا ہے۔ ٹرمپ اور عمران خان کے ہر طرح کے حالات ایک جیسے ہیں، وہ بھی غیر روایتی ہے، عمران بھی غیر روایتی ہے۔ اس کا بھی میڈیا نے جینا حرام کیا، عمران کا بھی میڈیا نے جینا حرام کیا۔ ادھر بھی ڈیپ سٹیٹ نے جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، ادھر بھی کی۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ تقریر کی اور رائے کی آزادی نہیں ہے، وہ ملک تو آزاد ہی نہیں ہے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں، روزانہ میرے محترم ویور جو ہے نا وہ مجھے نیچے کومنٹس میں لکھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو چکا کیوں نہیں گیا؟ میں کون سے جرم کر رہا ہوں؟ جرم بھی لکھا کریں نا، جرم بھی لکھا کریں کہ نہیں صاحب آپ یہ جرم کر رہے ہیں، بلکہ صاحب نہ کہا کریں مجھے کہ تم یہ جرم کر رہے ہو، لیکن آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لوگوں کو چکا جا رہا ہے، چکا گیا ہے۔ اور پھر یہ دونوں، اور پھر ایک اور بات کہ یہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، یہ میڈیا مین سٹریم یہ ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ عمران ریاض کے ویوز دیکھیں، صدیق جان کے دیکھیں، سمیع ابراہیم کے فالورز دیکھیں، جمیل فاروقی کے دیکھیں، ڈاکٹر معید کو دیکھیں، صابر شاکر کو دیکھیں، اور وہ ڈاڑھے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ، وہ ڈاڑھے ہیں، لوگ ان کو سنتا ہے، لوگ ان کو دیکھتا ہے۔ اور یار 1000 بندہ تو میرے جیسے ان پڑھ جاہل کو دیکھ لیتا ہے، 1000 بندہ، اندازہ کریں کہاں میں اور کہاں 1000 بندہ مجھے بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ ڈیپ سٹیٹ، اور ڈیپ سٹیٹ کو آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ بند کمروں کے فیصلے، سمپل تعریف ہے اس کی، سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ بند کمرے میں 4-5 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں، وہ ڈیپ سٹیٹ ہے۔ آدھے فیصلے سٹیٹ کے حق میں، آدھے فیصلے اپنے حق میں، کبھی سارے فیصلے سٹیٹ کے حق میں، کبھی سارے فیصلے اپنے حق میں۔ یہ ایکسٹینشن ابھی 1 سال رہتا تھا اوریجنل مدت میں، اور 5 سال۔ تو یہ جو ہے نا وہ ڈیپ سٹیٹ اور جو ہے نا یہ میڈیا،
یہ اسی طرح ہی ہے، یہ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں، بیانیاں بناتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، خبریں فیڈ کرتے ہیں، اور انہی کی خبریں آپ دیکھتے نہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ منیف فاروق دھمکیاں دیتا ہے، منیف فاروق کو میرے جیسا بندہ کان کے نیچے لگائے 2 دن بعد اس کو ہوش آئے گا۔ وہ لونڈا وہ دھمکیاں دیتا ہے، کس کی بنا پہ دیتا ہے؟ فیصل واڈا دھمکیاں دیتا ہے، کس کی بنا پہ دیتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جن کی جھولی میں بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں۔ بہرحال ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ سازش کرتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا ٹرمپ نے۔ سپریم کورٹ میں اب 2 سپریم کورٹس بن گئی ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ دا پاوا امین الدین خان، اور دوسری سپریم کورٹ ہے تھوم چھیلنے والی، وہ ہے جسٹس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بہت خوش ہیں، کیونکہ جتنی ان کی تنخواہ ہو گئی ہے، جتنا ان کا ہاؤس رینٹ ہو گیا ہے، جتنا ان کو بلٹ پروف گاڑی مل گئی ہے، ان کو موٹر کیڈ مل گیا ہے، ان کو چیف جسٹس کی گھر پہ پلیٹ لگ گئی ہے، اور ہماری ٹوٹل اوقات اتنی ہے۔ اس سے پہلے والے وی لاگ میں کہا تھا اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بات کرنا ضروری تھی وہاں پہ آپ نے بات نہیں کی۔ یحییٰ آفریدی بھی تھوم چھلے، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، منیف فاروق یہ ٹماٹر کٹے کریں، مکھیاں ماریاں کریں، مچھر مارے کریں، ڈینگی کا سپرے کریں سپریم کورٹ میں ڈیٹول کا پوچا لگایا کریں۔ ہاں یہ ہے کہ تنخواہیں مل گئی ہیں، مراد بڑھ گئی ہیں، وہ اس قوم کا خون چوسیں اور جو ہے نا وہ موجیں کریں، کیونکہ امین الدین خان نے آج اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جتنے بھی آئینی کیسز ہوں گے وہ امین الدین خان کے پاس لگیں گے۔ سپریم کورٹ دا پاوا امین الدین خان لاوا، یعنی مخصوص نشستوں کے کیس ہو گئے، عمران خان کی رہائی ہو گئی، الیکشن چوری ہو گیا، الیکشن ٹریبونلز ہو گیا، جو بھی کیس، باقی کسی نے کسی کی ٹینڈ کر دی ہے، سائیکل چوری ہو گیا ہے، بلی چوری ہو گئی ہے، کتا گھر سے بھاگ گیا ہے، یہ سارے کیسز سنیں گے یہ باقی جو ہے نا ججز۔ اور جو سپریم کورٹ نہ پاوا ہے امین الدین خان، یہ چمچہ قاضی فائد عیسیٰ کا، بلکہ قاضی فائد عیسیٰ پرو میکس، یہ جو ہے اب، اور اس کے ساتھ کون ہوگا؟ قادر مندوخیل، اس کے ساتھ کون ہوگا؟ نیم اختر افغان، یہ جو ہے نا وہ مرضی کے فیصلے کریں گے۔ بہرحال آج 2 سپریم کورٹس وجود میں آئی ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی، دوسری سپریم کورٹ ہے امین الدین خان کی، اور اب امین الدین خان کی جو سپریم کورٹ ہوگی وہ اوپر ہوگی، یحییٰ آفریدی کے نیچے ہوگی۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یحییٰ آفریدی لوگ 29 کو 30 کا مہینہ ہے تو 29 کو تنخواہ نکلوا سکتے ہیں، 31 کا مہینہ ہے تو 31 کو نکلوا سکتے ہیں، اور اتنی تنخواہ نکلوائیں گے کہ انہوں نے تھوک مک جاسی نوٹ گن کے، پاکستانیوں نے پیسن بھائی، پاکستانیوں نے انہوں نے تھوک مک ایسی گن کے، یہ نہ ناکام ہے۔ سپریم کورٹ نہ پاوا امین الدین خان لاوا، وہ سارے جو ہے کیسز سنے گا آئینی، اور اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ کورٹ رپورٹر اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستخطی جج۔ اس کو جو باقی جج فیصلہ کرتے ہیں نا، اس کے سامنے رکھتے دستخط کر رہے نہ ہی، بلکہ میرا نہ یہ ریمارکس دیتا ہے، نہ اس نے آج تک کوئی فیصلہ لکھا ہے، یعنی جو اس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا نا مخصوص نشستوں کی کیس پر، تو اس کے بارے میں سارے رپورٹر کہہ رہے تھے کہ یہ جو لکھائی ہے نا اور یہ جو الفاظ ہیں یہ قاضی فائد عیسیٰ نے لکھا ہے، اس نے نہیں لکھا، یہ آئینی بینچ کا سربراہ ہے، آئینی بینچ کا سربراہ۔ ہمارا ایک گورنر جنرل ایسا رہا ہے جو بول نہیں سکتا تھا، ہونڈسو حق ہو غلام محمد، اور پورا سال ایک امریکن لڑکی وہ اس ملک پہ حکومت کرتی رہی ہے، کیونکہ وہ کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا، وہ آگے والے شواب صاحب کہتے ہیں، پوچھتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ جو مس بورل تھی، بورل میرا خیال ہے، وہ ترجمہ کرتی تھی کہ تسا کان اپ کھلو، تو سارے کان اپ کھلو، کابینہ توڑ دی ہے، اسمبلی توڑ دی ہے، کابینہ چینج کر دی ہے، فلاں منسٹر کو ہٹا دیا گیا ہے، وہ یہی کرتا تھا جو میں نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ شواب صاحب کہہ رہے تھے پورا منہ بھر دیتا تھا تھوکوں سے، یہاں رہا ہے وہ گورنر جنرل رہا ہے، اور پورا سال امریکن لڑکی جو ہے نا وہ ملک چلاتی رہی ہے کہ جی اب یہ کر دو، امریکن تھی یا جرمن تھی یہ مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال وہ مس بورل جو ہے نا، نہ شادی تھی نہ کوئی اور رشتہ تھا، وہ گورنر جنرل کے ساتھ رہتی تھی، اور پھر گوریاں تو آپ کو پتہ ہے
وہ یہاں پہ پورا سال حکومت کر گئی ہے، وہ اس طرح کرتا تھا، اور وہ آگے بتاتی تھی کہ یہ کرو یہ کرو، گورنر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ کرو، شراب پیو شراب نہ پیو، نماز پڑھو نماز نہ یہ امین الدین خان آ گیا تو کہ پہلے ہم بھگت چکے ہیں بھائی، یہ راجواڑا ہے، اے گلو شالا میلہ ہے بھائی، جو مرضی کرو اتھے، جو مرضی کرو۔ 25 میں ملازمت ختم ہونی تھی یا کہ ایکسٹینشن کرو، میری 5 سال کرو، انہوں نے کہا کر دیتی ہے جی، ایئر چیف نہیں کرو کر دیتی ہے جی، نیول چیف نہیں کرو کر دیتی ہے جی، راجواڑا گلو شالا میلہ، ٹھیک ہے جی۔ حکومت میں ایک ٹوٹ ہے، یہ باجوہ کا مالشی تھا، سنا بڑی اچھی مالش کرتا ہے، یعنی یہ احمد خان قصور کا ہے اور سپیکر ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کا، یہ ڈگیوں میں بند کر کر کے نا لوگوں کو باجوے کے پاس لے کے جاتا تھا، باجوے کے سسر کا لونڈا ہے یہ جو ہے نا وہ، تو یہ ادھر افطاریاں بھی کرائی اس نے گیٹ نمبر 4 پہ، پھر وہاں پہ ڈائٹ مولانا فضل الرحمان ڈائٹ منگواتے تھے کہ ڈائٹ 7 اپ لے آؤ، یعنی وہ یہ سارا احمد خان کرتا تھا، یہ دلال تھا، ایک مخصوص بازار میں وہ رتا مفرل ادھر ڈال کے ادھر بیڑی وہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تھا اصل میں، یہ تھا احمد خان، اس نے سارا پی ڈی ایم کا جو ہے نا ڈھو ڈھپ کیا تھا، بنایا تھا، اور جنرل باجوہ جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے جب پرویز لائی والا چکر تھا۔ پھر پتہ کیا ہوا، شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو بنا دیا، باجوہ نے کیا کیا، باجوہ نے کہا کہ بالکل فیئر الیکشن ہوں گے، کوئی مداخلت نہیں کرے گا، غصے میں آ کے اس 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لی کہ جی فیئر الیکشن ہوں گے، باجوہ نے غصے میں آ کر کہا اس احمد خان کی وجہ سے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل پالا ہوا اور صحیح پالا ہوا، آپ دیکھیں نا سور کی طرح ہے، صحیح پالا ہوا، بالکل انہوں نے اس کو رجایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو کچھ، بات کو سمجھنا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے حکومت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی، حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے۔ یہ جبر، یہ فسطائیت، یہ ظلم، یہ دروازے توڑنے، یہ گریبان پھاڑنے، یہ پلاس سے بال کھینچنے، یہ ڈرلیں چلانی، یہ الٹا لٹکانا، یہ ننگا کرنا، وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اتنا کوئی آپ کے گھر کا کوئی آپ کی وہ کرے کہ ایسے ٹوٹ ملیں گے کہیں پہ؟ یہ جناب فرما رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی سی پیچھے سے ڈبری ٹائٹ کی ہوگی نا کہ سارا کچھ ہمارے گلے پڑ رہا ہے، تم لوگ موجیں کر رہے ہو، تم لوگ پروٹوکول لے رہے ہو، تنخواہیں لے رہے ہو، تو آگے مرو اور تم کو اپنے کھاتے میں لو۔ کتنا بدقسمت ملک ہے، حالانکہ یہ ترقی ایک دوسرے کے کھاتے میں لیتے، حکومت کہتی کہ ہم ترقی کروا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہم ترقی کروا رہے ہیں، نہیں، ظلم کون کروا رہا ہے؟ ظلم وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت کر رہی ہے، ہم جی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے نا، ایسا کر رہے ہیں، یہ خاکسار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کے ساتھ عدل کا نہیں، پہلے بتا چکا ہوں، بڑے لتر پریڈ ہو سی اگر عدل ہو گیا تھا، عدل کا نہیں، احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔